बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ हाज़रीन नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आज हम तदरीसुल कुरान का 5वां सबक शुरू कर रहे हैं। हमने शुरू ही में ये पढ़ा था कि अरबी ज़बान का जो लफ्ज़ भी हम बोलते हैं वो या इस्म होता है या फ़ेल होता है या हर्फ होता है। आज हम इस तीसरी किस्म के बारे में कुछ आगे बढ़ेंगे। हर्फ की जमा क्या होती है? हरूफ। और हरूफ की दो किस्में अरबी में आम तौर पर हम कहते हैं, एक तो हरूफ हिजा हैं, अलिफ बे ते जीम, ये सारे हर हर्फ में से हरूफ हिजा का एक हर्फ है। लेकिन आज हम जो सबक पढ़ रहे हैं वो हरूफ जार्रा के बारे में है। हरूफ जार्रा, और ये हरूफ जार्रा इसलिए कहलाते हैं कि आपने पढ़ा था कि हम अरबी ज़बान में एक ज़बर भी इस्तेमाल करते हैं, दो ज़बर भी इस्तेमाल करते हैं, एक ज़ेर और दो ज़ेर, एक पेश और दो पेश। तो ये जो दो ज़ेर हैं इनको हम अरबी में जर कहते हैं। जर, जर, और इससे मुराद क्या होता है? दो ज़ेर। ये हरूफ जिनका हम आज मुताला करने वाले हैं, इनका ये खासा है कि जिस इस्म के शुरू में इन हरूफ में से कोई हर्फ आएगा, फिर वो इस्म जो इनके बाद आ रहा है उसके नीचे जर होगी। इसलिए इनको हरूफ जार्रा कहते हैं, यानी जर देने वाले हरूफ, वो हरूफ जो अपने माँ बाद को, यानी उनके बाद जो इस्म आए उसे जर दे देते हैं। तो ये होंगे हरूफ जार्रा। अब इनकी हम चंद मिसालें आपके सामने पेश करते हैं। फ़ी ज़ुलुमातिन, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था, ये सब मिसालें, चूँकि हमारा बुनियादी मकसद कुरान पाक सीखना है, इसलिए ये सारी मिसालें कुरान पाक से ही ली गई हैं। फ़ी ज़ुलुमातिन, ज़ुलुमात ये लफ्ज़ उर्दू में भी मुस्तामल है, ज़ुल्मात हम उर्दू में कह देते हैं। ज़ुल्मतुन की जमा है, जिसे उर्दू में हम ज़ुल्मत कहते हैं। ज़ुल्मत के माने क्या होते हैं जी? अंधेरा। ये ज़ुल्मत का लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल होता है, हम इसे लंबी ते के साथ लिखते हैं ज़ुल्मत, लेकिन अरबी में ज़ुल्मतुन ऐसे गोल ते के साथ हम लिखेंगे और इसके माने है अंधेरा। ज़ुल्मतुन अंधेरा, और इसकी जमा है ज़ुलुमातुन। अब आपने देखा कि इससे पहले ये हर्फ फ़ी जिसके माने है में, ये आया तो ज़ुलुमातुन नहीं, अब ये ज़ुलुमातिन हो गया। फ़ी ज़ुलुमातिन, जैसे आप सामने देख रहे हैं, ते के नीचे दो ज़ेर हैं, अंधेरों में। ये ज़ोए लाम मीम का जो मादा है अरबी में, अंधेरा, अभी आपने देखा ज़ुल्मतुन के माने अंधेरा मैंने बताया। जुल्म का लफ्ज़ भी हम जो बोलते हैं वो भी इसी से ही है। बुनियादी तौर पर जुल्म के माने अरबी लुगत में है किसी चीज़ को ऐसी जगह रखना जो उसकी जगह नहीं है। वज़उ शै फ़ी गैर मौज़िही, यानी किसी चीज़ को ऐसी जगह रखना जो उसकी जगह नहीं है, जिस जगह के लिए वो नहीं बने। और इसीलिए हम बेइंसाफ़ी के माने में जुल्म को इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ये जो जबर या क्रूअल्टी का लफ्ज़ है ना, ये जुल्म के बुनियादी माना नहीं है। कुरान पाक में आता है इन्न शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम, शिरक बहुत बड़ा जुल्म है। अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना ये बहुत बड़ा जुल्म है, यानी अल्लाह की जगह पर किसी और को रखना ये बहुत बड़ा जुल्म है। इससे बड़ी बेइंसाफ़ी क्या हो सकती है कि खालिक की जगह पर किसी मखलूक को रख दिया जाए। और शायद गुमान होता है कि ये जो अंधेरे के माने निकले ना ज़ुल्मतुन में, वो भी इसीलिए कि अंधेरे में आदमी किसी चीज़ को किसी जगह रख देता है, शायद इसीलिए अंधेरे के लिए भी ये माना पैदा हुए हों इससे। तो ज़ुलुमातिन अंधेरों में, फ़ी ज़ुलुमातिन अंधेरों में। अगली मिसाल मुलाज़ा हो, बेबद्रिन, ये भी कुरान पाक में आयत का एक टुकड़ा है। बद्र में, यानी बद्र मकाम बद्र, यहाँ बेबद्रिन के माने बद्र के मकाम पर। बेबद्रिन
بدر کے مقام پر یا میں، بدر جو ہے وہ اس مقام کے لیے استعمال ہوا۔ یہاں بھی آپ نے دیکھا کہ بدر کا جو آخری حرف تھا رے، اس کے نیچے 2 زیریں آ گئی۔ اگلی مثال دیکھیے، بے نہرن، یہ نہر کا لفظ ہم اردو میں نہر کے طرح پہ اس کا تلفظ کرتے ہیں۔ عربی میں ایک بات تو یہ یاد رکھیے، جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ ہے کا تلفظ اس طرح نہیں ہوتا، تو یہ کہ ہے پر زبر ہے، نہر ہے لفظ نہر۔ تو بے نہرن، دریا میں، دریا کے ساتھ۔ ابتدائی بات سمجھنے کے لیے یہ یاد رکھیے کہ یہ حروف جو ہیں حروف جارہ، یہ جس اسم کے شروع میں آتے ہیں اس اسم کو جر دیتے ہیں، یعنی زیر دیتے ہیں۔ اور یہ بات بھی واضح ہے، یاد رکھنے کی ہے کہ یہ حرف جو آئے گا ہمیشہ اسم کے ساتھ لگا ہوگا، اسم کے شروع میں آئے گا، فعل کے ساتھ نہیں آئے گا، اسم کے ساتھ ہی آئے گا اور پھر اس اسم کو جر دے گا۔ اب اس کی مثالیں ہم ایک ایک کر کے لیتے ہیں۔ عربی زبان میں ان حروف کی کل تعداد 17 ہے، 17، 10 اور 7، 17۔ لیکن یہ سارے کے سارے 17 حروف قرآن پاک میں استعمال نہیں ہوئے۔ ہم یہاں جو زیادہ استعمال ہونے والے حروف ہیں، جن سے اکثر سابقہ پڑھتا ہے اور قرآن پاک پڑھتے ہوئے بار بار آپ کے سامنے آئیں گے، وہی حروف لیتے ہیں۔ پہلا حرف ان میں سے ہے بے، بے کی زیر کے ساتھ۔ اس کے معنی ساتھ کے، اردو میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، بالواسطہ ہم کہتے ہیں، یعنی واسطے کے ساتھ۔ ایک تو اس کے معنی یہ ہوئے ساتھ، جیسے بل بر، بر کے معنی نیکی، اور خاص طور پر والدین کی اطاعت جو ہے نیکی کی یہ قسم، والدین کی اطاعت جو ہے اس کے لیے یہ لفظ خاص طور پر استعمال ہوتا ہے۔ عمومی طور پر بھی بر کے معنی نیکی کے، لیکن خاص طور پر یہ نیکی یعنی والدین کی اطاعت، ان کی فرما برداری، ان کی خدمت، ان کا احترام اکرام، یہ بر کے معنی میں داخل ہے۔ بالحق، حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، صداقت کے ساتھ۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھیے کہ بے قسم کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ باللہ کے معنی ہوں گے اللہ کی قسم، بے قسم کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب اگلا حرف ہے کاف، کاف اور اس کے اوپر زبر، یہ اوپر لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے۔ اس کے معنی ہے مانند، جیسے۔ کل حجارت، پتھروں کی مانند، پتھروں کی طرح۔ یہ حجارہ جمع ہے اور اس کا واحد حجر ہے، جیم کی زبر کے ساتھ، جمع حجارہ اور واحد حجر۔ حجر پتھر، حجارہ اس کی جمع۔ کل حجارت، پتھروں کی مانند۔ کعصفن، سورہ فیل میں ہے کعصف مأکول، کا مانند، اور عصف کہتے ہیں بھوسے کو، کعصفن بھوسے کی مانند۔ اور سورہ فیل میں جو آتا ہے کعصف مأکول، کھائے ہوئے بھوسے کی مانند، جیسے کیڑا کھا گیا ہو۔ کل فراش، فراش پتنگا۔ عربی زبان میں زیر زبر بہت اہم ہے اور اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ یہ اسی فراش میں اگر فے کے نیچے آپ زیر پڑھیں گے تو فراش کے معنی ہے بستر، لیکن فے کے زبر ہو تو فراش کے معنی پتنگا، پتنگا پروانہ۔ سورہ قاریہ میں آتا ہے کل فراش المبثوث، وہ دن جب کائنات ایسے ہو جائے گی، کل فراش المبثوث، جیسے پتنگے پروانے بکھرے پڑے ہوں۔ کل عہن، یہ بھی اسی صورت میں سے ہے، سورہ قاریہ میں سے ہی۔ عہن، عین ہے نون، عہن کے معنی رنگی ہوئی اون، اون کو رنگ لیا جائے۔ خالی اون کے لیے صوف کا لفظ استعمال ہوتا ہے، صوف، صاد واو فے، اردو میں بھی ہم بولتے ہیں اگرچہ اون کے معنی میں نہیں بولتے، اور اسی سے لفظ صوفی نکلا ہے کہ جو اونی کپڑے، سادہ موٹے چھوٹے کپڑے پہنتے تھے درویش، مردان حق۔ تو عہن رنگی ہوئی اون، رنگی ہوئی اون کو عہن کہتے ہیں۔ کل عہن ہے رنگی ہوئی اون کی مانند، رنگی ہوئی اون کی طرح۔ اگلا حرف لیتے ہیں لام، للہ
اللہ کے لیے، اللہ کے واسطے. للرحمن، رحمان کے لیے. ایک بات یہاں یاد رکھنے کی ہے کہ رحمان کے معنی تو آپ جانتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی جب آپ پڑھتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے، جو بڑا رحم کرنے والا، بڑا مہربان ہے. ایک بات اس میں خصوصیت سے یاد رکھنے کے لیے ہے کہ رحمان کا لفظ صرف اللہ کریم کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ رحیم کا لفظ، یہ صفت آپ کسی اور کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں. عربی میں بھی ہوتی ہے، مثلا باپ کے نام کے ساتھ شفقت کرنے والا، رحم دل کے معنی میں رحیم. لیکن رحمان کا لفظ صرف خاص ہے رب کریم کے لیے. یہ صفت صرف رب کریم کے نام کے ساتھ، اللہ کے ساتھ استعمال ہوتی ہے. لقوم، قوم کے لیے، لوگوں کے لیے. قوم جمع اس کی اقوام ہے، لیکن قوم سے مراد یہاں کاسٹ نہیں ہے بلکہ لوگ، پیپل. لقوم، یہ ساری مثالیں جو آ رہی ہیں ان میں ایک بات جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سب کے نیچے زیر ہے. البتہ آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ جہاں کسی اسم کے ساتھ ال لگا ہوا ہے، ال کا سابقہ پریفکس موجود ہے، وہاں ایک زیر آتی ہے. یہ آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے کہ جب کسی کلمہ، کسی اسم کے ساتھ ال آ جاتا ہے تو معنوی طور پر یہ کہ اسے خصوصیت حاصل ہو جاتی ہے. جیسے انگریزی کا آرٹیکل دی کسی اسم کے ساتھ آتا ہے تو اسے خصوصیت حاصل ہو جاتی ہے. اور یہ تو معنی کے لحاظ سے ہوا، لفظی لحاظ سے یہ کہ اب جس اسم کے ساتھ ال لگ گیا اس اسم پر دو زبر یا دو پیش یا دو زیر نہیں آئیں گے، بلکہ ان کی جگہ ایک پیش، ایک زبر، ایک زیر آئے گا. اگلی مثال دیکھیے، فی. فی کے معنی ہے میں. فی المیزان، ترازو میں. میزان کے معنی ہے ترازو، اردو میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور اس کا مادہ جو ہے، روٹ جو ہے جس سے یہ لفظ بنا وہ وزن ہے، واو زے نون، وزن. میزان کے معنی ہے وزن کرنے کا آلہ. یہ جو پیٹرن ہے میزان، اس کے معنی اس میں وزن سے، وزن کرنے کا آلہ یعنی ترازو. یہاں بھی دیکھا آپ نے ال ہے اس لیے ایک زیر آیا، فی المیزان ہے. فی جنات و نہر، جنات جنہ کی جمع ہے، باغ اس کے معنی ہے، جنات کے معنی باغوں ہو گیا. باغات میں اور نہر میں، باغوں اور دریا میں. اگلی مثال، فی الزبر. زبر کس کی جمع ہے؟ یہ پہلے آ چکا ہے ایک سبق میں. زبر زبور کی جمع ہے. زبر کس کی جمع ہے جی؟ زبور کی. زبور کے معنی کتاب، لکھی ہوئی کتاب. اگرچہ آپ جانتے ہیں کہ اصطلاح میں یہ اس کتاب مقدس کا نام ہے جو کس پر اتری تھی؟ حضرت داؤد علیہ السلام پر. جیسے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی. لیکن زبور کے معنی کتاب ہے، سمپلی زبور کے معنی کتاب بھی ہے، اور اس کی جمع آپ دیکھ رہے ہیں یہ زبر ہے. فی الزبر، کتابوں میں. فی البحر، فی البحر، سمندر میں. یہ بحر کا لفظ اردو میں ہم بحر بولتے ہیں بجائے بحر کے، لیکن معنی وہی ہے، سمندر. بحر ہند، ہند کا سمندر، انڈین اوشن. اور اس کا بحر کا اس میں تصغیر یعنی چھوٹا، اس میں تصغیر ہوتا ہے بحیرہ. بحیرہ عرب جیسے آپ بولتے ہیں، یعنی سی. سی انگریزی میں جو لفظ ایس ای اے سی ہے اس کے لیے لفظ بحیرہ ہے، اور بڑا سمندر جو ہے بحر، اوشن کے لیے. بحر، فی البحر، سمندر میں. بس فی الزبر میں بھی آپ نے دیکھا، فی البحر میں بھی آپ نے دیکھا کہ ال چونکہ ہے ساتھ اسم کے اس لیے ایک زیر آ رہا ہے. فی المسجد، مسجد میں. وہی چیز ہے یہاں بھی. اب اگلا حرف ہے واو. یہ بھی حروف جارہ میں سے ایک حرف ہے، لیکن یہاں ایک بات یاد رکھنے کی ہے. اردو میں بھی ہم واو کا حرف جو ہے استعمال کرتے ہیں اور اس کے معنی اور کے ہوتے ہیں، جیسے بحر و بر، سمندر اور خشکی کرتے ہیں نا جی ہم. تو یہاں پر اس کے معنی جب یہ بطور حرف جر کے استعمال ہوگا، عربی میں بھی واو کے معنی اور کے ہیں،
اور اس معنی میں واو بکثرت قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا ہے، لیکن حروف جر کے طور پر یا حروف جارہ کے طور پر جب ہم اس کو پڑھ رہے ہیں تو اس وقت ہوگا یہ جب اس کے معنی ہوں گے صرف قسم کے۔ جب اس کے معنی اور کے ہیں تو پھر یہ حرف جر نہیں ہے، اور نہ اس کا عمل پھر حرف جر کی طرح ہوگا، بلکہ جب اس کے معنی قسم کے ہوں، جیسے واللہ کے معنی ہے اللہ کی قسم، اور قرآن پاک میں واو بطور قسمیہ لفظ کے بھی، بطور حرف جر کے بھی بہت دفعہ استعمال ہوا ہے۔ چند مثالیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، واللہ اللہ کی قسم، اور آگے دیکھیے والتین والزیتون، والتین انجیر کی قسم، والزیتون زیتون کی قسم۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو گنواتے ہیں، اور ان نعمتوں کی جو قدر و قیمت ہے، ان نعمتوں کی وہ جو بیش قیمت بیش قدر نعمتیں ہیں، اس کے اظہار کے لیے بیان سورت کا شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ان بہت عالی قدر بیش قدر نعمتوں کے بیان سے۔ والقلم، قلم کی قسم۔ لکھنے کے جو آلات ہیں ان کا ذکر بھی قرآن پاک میں جگہ بجگہ ہے، اور اس کی عظمت، اس کا اظہار کہ اس کی قسم کھائی گئی ہے۔ والقلم، والعصر، عصر کی قسم۔ عصر کے معنی زمانہ، زمانے کی قسم۔ ان سب حروف میں آپ ایک بات جو مشترک دیکھ رہے ہیں کہ حرف جر شروع میں ہے واو، اس لیے بعد میں جو اسم آ رہا ہے جس کی قسم کھائی گئی ہے ان میں آخری حرف کے نیچے زیر ہے۔ والعصر کی رے کے نیچے زیر ہے، والقلم میں میم کے نیچے زیر ہے، علی ھذا القیاس۔ اب انہی حروف کی ایک قسم، انہی حروف میں سے ایک حرف ہے من۔ من کے معنی سے، لیکن یہ من اور بے میں فرق یہ کہ بے کے معنی بھی سے تھے، لیکن اس کے معنی ہیں ود۔ جیسے بالقلم کے معنی ہوگا علم بالقلم، سکھایا قلم کے ذریعے، قلم کے ساتھ، قلم سے۔ لیکن من کے معنی ہوتے ہیں جیسے انگریزی کا لفظ فرام ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ تک، یا پھر جز کے معنی بھی استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیے من علقن، جمے ہوئے خون سے، پھٹے ہوئے خون سے، خون کی پھٹکی سے۔ قرآن پاک میں آپ نے دیکھا ہے سورہ علق جو ہے اس میں آتا ہے خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا خون کی پھٹکی سے۔ من عرفات، عرفات سے، میدان عرفات جہاں حج ادا ہوتا ہے۔ من الاموال، اموال میں سے، مال کی جمع اموال ہے۔ من النار، آگ سے۔ اس کے بعد لفظ ہے ان، عین نون، ان۔ ان کے معنی بھی اردو میں ہم سے یا کے بارے میں اس طرح پر اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، جیسے ہے ان الخمر۔ قرآن پاک میں یسألونک عن الخمر، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں۔ ان الخمر والمیسر، یہ الخمر اور میسر کا اتفاق کی بات ہے کہ حرمت کے ضمن میں بھی ذکر آیا ہے کہ شراب اور جوا حرام ہے، اور میسر کا لفظ آیا میم یہ سین رے، میسر، اس کا مادہ یہ سین رے ہے، اور یسر کے معنی آسانی ہوتے ہیں۔ یسر کے معنی آسانی، ہم نے پہلے دن ابتدا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یسرنا القرآن للذکر، ہم نے آسان کیا قرآن کو۔ تو یہ میسر ہوتا ہے وہ مال گویا جو آسانی سے حاصل ہو جائے، خواہ مخواہ میں، جوئے میں ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ زبان جو ہے عربی کس قدر پر حکمت زبان ہے، ہر لفظ کے جو معنی ہیں ان کے پیچھے کوئی وجہ ہے اس کی۔ میسر کے معنی جوا، لیکن لفظی معنی اس کے کیا ہے؟ آسانی کے ذریعے سے، آسانی سے جو چیز حاصل ہو جائے بغیر محنت کی۔ ان الساعۃ، ان الساعۃ، ساعت گھڑی، لمحہ، حتیٰ کہ یہ گھڑی جو آپ باندھتے ہیں ہاتھ پر، اس کے لیے بھی عربی میں الساعہ کا لفظ ہی استعمال ہوتا ہے، وقت کے لیے بھی الساعہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور آخری گھڑی کے لیے بھی، قیامت کے لیے بھی الساعہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ان الاہلہ، یہ اہلہ جو ہے یہ جمع ہے ہلال کی، اہلہ جمع ہے ہلال کی۔ ان الاہلہ، اہلہ کے بارے میں، اہلوں اور ہلال کی جمع اہلہ ہے۔
یہ بھی وہیں آتا ہے کہ لوگ آپ سے اس کے بارے میں، ہلال کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اور ہلال چاند کو کہتے ہیں، پہلی تاریخ کے چاند کو، مگر لغوی طور پر صرف پہلی نہیں بلکہ پہلی ابتدائی تاریخوں کے، خاص طور پر پہلی، دوسری، تیسری کے چاند کو ہلال کہتے ہیں۔ حتی، حتی کے معنی ہے تک، جیسے سورہ قدر میں ہے حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک، ٹل کے معنی ہے۔ حتی حین، ایک مدت تک، حین کے معنی ہے مدت، وقفہ، حتی حین ایک مدت تک، پھر حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک۔ الا اگلا حرف ہے، اور الا کے معنی بھی تک ہیں۔ یہ گویا من جو آپ نے پڑھا جس کے معنی ہے فرام، من الا، فلاں چیز سے لے کر فلاں چیز تک، تو الا کے معنی ہے تک۔ انگریزی میں اس کا بدل آپ ٹو کہتے ہیں، ٹی او ٹو۔ الا حین، ایک مدت تک۔ الی الخیر، خیر کی طرف، کی طرف کے بھی اس کے معنی ہے الا کے، کی طرف، مثلا الی المسجد، مسجد کی طرف۔ الی الخیر، بھلائی کی طرف، نیکی کی طرف۔ یدعون الی الخیر، وہ دعوت دیتے ہیں بھلائی کی طرف۔ وینہون، اور منع کرتے ہیں عن المنکر، برائی سے، ان سے۔ الی اللیل، رات تک۔ اتم الصیام، روزوں کو پورا کرو، تمام کرو، الی اللیل، شام تک، رات تک۔ الی اللہ، اللہ کی طرف۔ الی یوم القیامت، یوم قیامت تک۔ اب اگلا لفظ ہے، اور یہ لفظ جو آج ہمارے سبق میں ہے، حروف جر ان میں سے یہ آخری لفظ ہے، علی، عین کے ساتھ۔ علی کے معنی پر، علی النار، آگ پر، علی اللہ، اللہ پر۔ اب ہم نے دیکھا کہ حروف جر کی کل تعداد 17 ہے، ان میں سے اہم، زیادہ استعمال ہونے والے حروف آج کے سبق میں ہمارے مطالعہ میں آئے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ان کا عمل یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی اسم کے شروع میں آتے ہیں تو اس اسم کے نیچے دو زیریں یا ایک زیر جر آئے گا، اور اگر الف لام ہے تو ظاہر ہے ایک زیر ہوگی، الف لام نہیں ہے تو دو زیر۔ البتہ ایسے اسم جو غیر منصرف ہوتے ہیں اور جن کی مثال آپ کو پہلے دی جا چکی ہے کہ تمام عورتوں کے نام، اسی طرح تمام غیر عربی نام اسی قبیل سے تعلق رکھتے ہیں، کہ ان سے پہلے اگر حروف جر میں سے کوئی حرف جر آئے گا تو اس پر صرف ایک زبر ہوگا، کیونکہ غیر منصرف اسم پر نہ دو پیش آ سکتے ہیں، نہ دو زبر آ سکتے ہیں، نہ دو زیر آ سکتے ہیں، ایک زیر بھی نہیں آ سکتا، جہاں ایک زیر یا دو زیر آنی چاہیے اس کی بجائے ایک زبر آئے گا۔ آج کے سبق میں ہم نے قرآن پاک کے اندر حروف جر کا استعمال دیکھا۔